बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, आज आपके सामने ये मसला बयान किया जा रहा है। सुबह की सुन्नतें जब जमात खड़ी हो जाए उससे हटकर इनको पढ़ना लाजमी है, ज़रूरी है। जमात के पीछे एक सफ छोड़कर सुतून के पास या बरामदे के अंदर इन सुन्नतों को पढ़ना लाजमी है। आजकल इस मसले पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, सहाबा का मामूल क्या है, ताबीन का दस्तूर क्या है और इसी तरह ताबीन का फतवा क्या है, वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। सामीन मोहतरम, सबसे पहले सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस मुबारक है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि सुबह की सुन्नतें इतनी लाजमी हैं कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनिया माफिहा से बेहतर हैं। दूसरी हदीस में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन सुन्नतों की बहुत ज़्यादा हिफाजत फरमाई, एहतमाम फरमाया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मुबारक में आता है कि अगर तुम्हें घोड़े रोंद डाले तब भी आप लोग इन सुन्नतों को न छोड़ो। इन सुन्नतों के एहतमाम के अंदर एक हदीस पेश की जाती है। वो कहा यह जाता है कि जब जमात खड़ी हो जाए, फ़र्ज खड़ी हो जाए, तो फ़ला सलात इल्लल मकतूबा, उसके बाद फ़र्ज नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती। अज़ीज़ दोस्तों, ये आधी हदीस पेश करते हैं, आधी हदीस को छोड़ देते हैं। हदीस इस तरह है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इदा उक़ीमत सला, कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज खड़ी हो जाए, फला सलात इल्लल मकतूबा, कि नमाज नहीं मगर फ़र्ज नमाज के अलावा। आगे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला रकात सुबह, मगर सुबह की 2 रकअतें आप पढ़ सकते हैं। अजीज दोस्तों, ये हदीस अबू हुरैरा मुकम्मल है। इस हदीस के बारे में शेख उस्मानी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ये फरमाते हैं कि सनद पर बास करते हुए वो फरमाते हैं कि ये हदीस सही है। आइए इसके अलावा हम आपको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल पेश करने जा रहे हैं। 2 हदीस मुबारक हैं सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अन अलीइन क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युसल्ली रकअतैन इंदल इक़ामा। इब्न माजा के अंदर आती है और इसी तरह मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस मुबारक आती है कि सैयदना अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमात के इकामत कहे जाने के बाद भी आप ये 2 रकअत नमाज पढ़ लिया करते थे। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल है। आइए आगे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के अमल को बयान करते हैं। 4 सहाबा इकराम के मामूलात और उनके अमल को बयान किया जाएगा। पहले सहाबी रसूल हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनसे हदीस मुबारक है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रिवायत है कि आप फजर के वक्त मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो देखा कि इमाम नमाज में था। आपने पहले फजर की 2 सुन्नतें पढ़ी और उसके बाद आप नमाज जमात के अंदर शरीक हुए। ये सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद का अमल है। इसी तरह सैयदना इब्न उमर जो सुन्नत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले सहाबी रसूल थे, आप उनका अमल देखें। उनके बारे में आता है, एक हदीस में आता है कि आपको सुबह की नमाज के लिए जगाया गया
آپ نے پہلے 2 سنتیں پڑھی پھر فرائض پڑھے۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے راستے کے اندر مسجد کے راستے کے اندر آ کر سنت نماز پڑھی پھر فرضوں کو ادا کیا۔ اسی طرح حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فجر کی نماز کے لیے امام نماز پڑھا رہا تھا، آپ نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، چنانچہ آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں سنتیں ادا کی، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ تیسرے صحابی رسول ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس۔ حضرت ابو مجلس رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ مسجد کے اندر آیا، امام نماز پڑھا رہا تھا، سیدنا عبداللہ ابن عمر جماعت کے ساتھ شریک ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 2 رکعت نماز پڑھی، سنت کی، اور اس کے بعد پھر امام کے ساتھ شریک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سنتیں چونکہ نہیں پڑھی تھی، سلام پھیرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، جب سورج طلوع ہو گیا پھر اٹھ کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ عزیز دوستو، چوتھے صحابی رسول ہیں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد کے اندر تشریف لے آئے، فجر کی نماز کی صف باندھے کھڑے ہوئے لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، آپ نے مسجد کے کونے کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر لوگوں کے ساتھ جماعت کے اندر شریک ہو گئے۔ عزیز دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل علی المرتضیٰ سے ان 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل آپ کے سامنے آ گیا۔ آئیے تابعین کا عمل دیکھتے ہیں۔ تابعین میں سے ایک تابعی ہے سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں صبح کی سنتیں پڑھنے سے پہلے حاضر ہوتے، آپ جماعت کرا رہے ہوتے تھے، تو ہم مسجد کے کونے کے اندر آخر مسجد کے ایک طرف ہو کر 2 سنتیں پڑھتے تھے، اس کے بعد جماعت کے اندر شریک ہوتے تھے۔ دوسرے تابعی ہیں امام مسروق، حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ امام شامی فرماتے ہیں حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ تعالی لوگوں کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ لوگ صبح کی جماعت کے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھی تھی، آپ نے مسجد میں 2 رکعت سنت پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ جماعت کے اندر شریک ہو گئے۔ تیسرے تابعی ہیں سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تعالی، وہ مسجد کے اندر تشریف لائے، امام فجر کی نماز پڑھا رہا تھا، آپ نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے مسجد کے دروازے کے پاس 2 رکعت سنت ادا کی، اور اس کے بعد آپ جماعت کے اندر شریک ہوئے۔ آئیے سیدنا امام مجاہد جو تابعی ہیں ان کا حکم پڑھیں، وہ حکم کیا فرما رہے ہیں؟ ان مجاہد قال اذا دخلت المسجد والناس فی صلاة الصبح ولم ترکع رکعت الفجر فرکعہما۔ یہاں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم مسجد میں داخل ہو، لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے ہوں، تم فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں، تو پہلے وہ پڑھ لو۔ حکم ہے یہاں کہ پہلے سنتیں پڑھو، اگرچہ تمہیں یہ خیال ہو کہ ہماری پہلی رکعت ختم ہو جائے گی، فوت ہو جائے گی، لیکن آپ نے حکم فرمایا پہلے سنتیں 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب یہ 4 تابعین ہیں جن کے آپ نے عمل کو دیکھ لیا، اور اسی طرح جو تابعین کا فتویٰ ہے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالی کا فتویٰ، اور وہ بھی اسی طرح ہے کہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالی فتویٰ دیا کرتے تھے
آپ وہ فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب تم مسجد میں داخل ہو اور تم نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں، پہلے وہ سنتیں پڑھ لو، اگرچہ امام نماز ہی پڑھا رہا ہو، پھر امام کے ساتھ شریک ہو۔ اسی طرح سیدنا حسن بصری اور سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تعالی اسی کا فتویٰ دیتے تھے کہ آپ پہلے سنتیں ادا کرو اور اس کے بعد آپ اس کے اندر نماز کے اندر شریک ہو جاؤ۔ اگر سنتیں قضا ہو جائیں تو سلام پھرنے کے بعد پڑھنا نہیں ہے، جب سورج طلوع ہو جائے گا وہ دوسرا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا کہ آپ نے اس وقت پڑھنی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کا عمل کیا ہے، 4 صحابہ کرام کا معمول کیا ہے، تابعین کا معمول کیا ہے، حضرت حسن بصری حضرت مجاہد کا فتویٰ کیا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر نیٹ کے شہکار، نیٹ کے محقق جن کو ہر وقت خارش رہتی ہے، وہ اس سنت کے مقابلے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک فتاویٰ کی کتاب چھپی ہے، فتاویٰ ستاریہ کے نام سے، غرباء اہل حدیث کے جو مفتی ہیں ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے۔ مسئلہ کیا پوچھا گیا؟ غرباء اہل حدیث کے مفتی عبدالستار صاحب، ان سے فتویٰ پوچھا گیا، سوال یہ کیا گیا کہ زید یہ کہتا ہے کہ صبح کی نماز ہو رہی ہو تو کوئی نماز نہیں ہوتی، بکر یہ کہتا ہے کہ جو شخص مسجد میں صبح کے وقت ہے اور نماز ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے صبح کی سنتیں پڑھے پھر نماز میں ملے۔ تو سائل سوال کرتا ہے کہ کس کی بات صحیح ہے؟ علامہ مفتی عبدالستار صاحب غرباء اہل حدیث کے بڑے مبلغ اسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ زید کی بات درست ہے، بکر کی بات غلط بلکہ اغلط ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو بات پیش کی وہ پہلی حدیث ادھوری، اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یہاں تک بیان کی، آگے الا رکعت الصبح والی انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ عزیز دوستو، صرف اتنے یہاں تک نہیں رکے، اس سے آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ سراسر نماز نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، نافرمانی کی سزا جہنم ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ افسوس کہ ان کو صحابہ نظر نہیں آئے، ان کو تابعین نظر نہیں آئے، ان کو ان کے تابعین کے فتاوی جات نظر نہیں ہے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے اندر نامکمل حدیث نقل کر کے نعوذ باللہ کفر نہ باشد، نقل کفر نہ باشد، سب صحابہ کرام تابعین کے بارے میں نعوذ باللہ انہوں نے جہنمی ہونے کا فتویٰ لگا دیے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اسی طرح بہت سے مفکر محقق جن کو صحابہ کرام حدیث سے اور سنت پر عامل لوگوں سے تکلیف رہتی ہے، وہ بھی یہی فتویٰ دے رہے ہیں۔ عزیز دوستو، میرا کام تھا صحابہ کا عمل، رسول پاک کا عمل، تابعین کا عمل پیش کر دینا، باقی عمل کرنا نہ کرنا ہر ایک کا اپنا عمل ہے۔ میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، میرا کام تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر جو چیز ہم تک صحیح پہنچی اس کو ہم نے پہنچا دیا۔ تو آپ یاد رکھیں، حدیث، عمل رسول، عمل صحابہ، عمل تابعین اور تابعین کے فتاوی جات، وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب صبح کی نماز کے لیے جائیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہو تو آپ جماعت کی صف کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، آپ نے پیچھے ہٹ جانا ہے، پیچھے ہٹ کر آپ نے نماز پڑھنی ہے، سنتیں پڑھنی ہیں۔ اگرچہ آپ کو گھوڑے
آپ کو نیچے دے کر چلے جائیں، گھوڑے رونڈ ڈالیں، تب بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے یہ سنت پڑھنی ہے اور اس کے بعد جماعت کے اندر شریک ہو جانا ہے۔ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ میں سنتیں پڑھوں گا، جماعت فوت ہو جائے گی، آخری رکعت بھی چلی جائے گی، سلام پھر جائے گا، اتنا وقت نہیں ہے، تو آپ سنتیں چھوڑ دیں، جماعت کے اندر شریک ہو جائیں اور اس کے بعد بیٹھ کر توبہ اور استغفار کریں، اور جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر آپ 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ صبح کی سنتیں پڑھنے کے بعد لیٹنا کیا سنت ہے۔ دوسرا مسئلہ پھر پرسوں یہ بیان کیا جائے گا کہ کیا سورج جب سنتیں قضا ہو جائیں تو اس کو سورج نکلنے کے بعد پڑھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔